आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। ईसाल सवाब का शरई सबूत। बिनते अज़ीज़ अहमद इंडिया से। क्या मुर्दे को ईसाल सवाब करना कुरान व हदीस से साबित है? एक आलिम से सुना है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में बहुत से सहाबा का इंतकाल हुआ, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी के लिए ईसाल सवाब करने का एहतमाम नहीं किया और सहाबा कराम ने भी इस पर अमल नहीं किया। ईसाल सवाब हदीस से साबित है। सहाबिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई, अर्ज़ किया या रसूलल्लाह इन्ना उम्मी तुव्फ़ियत अन्नी अफ़अतसद्दक़ु अन्हा। या रसूलल्लाह मेरी वालदा का इंतकाल हो गया है, क्या मैं उनकी तरफ से सदका कर सकती हूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नअम, हाँ सदका कर सकती हो। तो इससे पता चलता है कि मैयत के लिए सदका किया जा सकता है। बाज़ उलमा, ख़ास तौर पर जो हमारे जो अहले हदीस मकतब फ़िक्र के उलमा हैं, वो इस हदीस पर ये इश्काल करते हैं और ये कहते हैं कि जितनी बात हदीस से साबित है हम उतने पर अमल करेंगे, जिस चीज़ का हदीस में ज़िक्र नहीं है हम उस पर फतवा नहीं दे सकते। सदक़े का तो तज़किरा मिलता है, लेकिन कुरान पढ़ना और मैयत के लिए नमाज़ पढ़ना या बाकी नेकियों का हदीस में कहीं भी तज़किरा नहीं है। लिहाजा कुरान पढ़ के इसाले सवाब ये गोया बिदअत अमल है, क्योंकि हदीस से साबित नहीं है। तो मेरी चूँकि ख़ुद अहले हदीस उलमा से भी बातचीत होती रहती है, तो इंतहाई एहतराम के साथ मैं उनसे ये बात अर्ज़ करता हूँ कि कुरान व हदीस में जब कोई अदद बयान किया जाए कि यानी किसी ख़ास चीज़ का ज़िक्र किया जाए, तो इस पर उम्मत का इजमा है कि वो ख़ास चीज़ मुराद नहीं होती जब तक कि उसकी खुसूसियत की दलील ना हो। उससे मुराद उमूम होता है। जैसे हदीस में 6 चीज़ों के बारे में आता है कि इनमें ये सूदी हैं। 6 चीज़ें आती हैं, अल-हिंततु बिल-हिंता वश-शईरु बिश-शईर, के जौ के बदले में जौ, गंदुम के बदले में गंदुम और चूने के बदले में चूना। इस तरह की रिवायतें हैं। वज़्ज़हबु बिज़्ज़हबी, सोने के बदले में सोना, चांदी के बदले में चांदी। तो 6 चीज़ों के बारे में हदीस में आता है कि इनको जब आपस में बेचा जाएगा तो बराबर सराबर बेचा जाएगा। ज़रा सा भी एक तरफ इजाफ़ा हो गया तो वो सूद है। तो चारों आइम्मा इस पर मुत्तफ़िक़ हैं कि ये 6 चीज़ों में इन्हिसार नहीं है, बल्कि जो चीज़ें भी इन 6 चीज़ों जैसी होंगी उनमें भी रिबा का तहक़्क़ुक़ होगा। मिसाल के तौर पर ये जो करेंसी है जिसमें आज हम लेन देन करते हैं, करेंसी को करेंसी के बदले में बेचना, इसमें इजाफे के साथ उसी मुल्क की करेंसी हो तो आप 10 रुपये देकर 11 रुपये नहीं ले सकते। ये हराम है, नाजायज़ है। हालांकि 6 चीज़ों में करेंसी का तो तज़किरा कहीं भी नहीं मिलता। अब अगर कोई ये कहे कि 1 लाख रुपए देकर किसी से एग्रीमेंट करके 1.5 लाख रुपए लेना जायज़ है, और हराम क्यों है? हराम इसलिए है कि जी वो हदीस में तो 6 चीज़ों का तज़किरा है, करेंसी का तो तज़किरा ही नहीं है। तो ज़ाहिर है ये 100% गलत बात होगी, ये फतवा बिल्कुल गलत होगा। हदीस में तज़किरा है, सराहतन नहीं है, दलालतन है। बाज़ चीज़ें अल्फाज से साबित होती हैं, बाज़ दलालत से साबित होती हैं। इसकी और मिसाल है, कुरान मजीद में आता है वला तक़ुल लहुमा उफ़्फ़िन, माँ बाप को उफ़ भी मत करो। अब उसमें कोई ये कहे कि कुरान ने उफ़ करने पर पाबंदी लगाई है, जूते मारने का तो कहीं तज़किरा नहीं मिलता, लिहाजा माज़ अल्लाह जूते मारना जायज़ है। तो ये कहा जाएगा भाई जब उफ़ करना हराम है, उसकी वजह यह है, उसकी इल्लत यह है कि उससे तकलीफ़ होती है। तो इससे पता चलता है कि जूते मारना भी बतरीक़े औला हराम है, क्योंकि उससे तो और ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो ये कहना कि हदीस में तज़किरा नहीं है, ये गलत है। हदीस में तज़किरा है, लेकिन आप दलालतुन्नस से पता चलता है। आप गौर करेंगे, तफक्कुर करेंगे तो आपको मिलेगा हदीस में। जैसे अहले हदीस आलिम जो ये बात कहते हैं ना कि सदक़े का ज़िक्र है तो हम सदक़ा तो करेंगे, बाकी चीज़ों का तज़किरा नहीं है, तो सदक़े वाली हदीस में बाकी चीज़ों का भी तज़किरा है। तो उन उलमा से मैं एक बात अर्ज़ करता हूँ कि हदीस में आता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुल्लु लहविन बातिलुन इल्ला सलास, हर किस्म का खेल बातिल है, गलत है, नाजायज़ है, सिवाय 3 खेलों के। उसमें मुलाअबतुर रजुली अहलहा, ज़ौजा से दिल लगी करना, और घुड़सवारी और तीर अंदाज़ी, ये 3 चीज़ें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताईं। तो क्या आप बताएं कि क्या इन 3 चीज़ों के अलावा तमाम खेल हराम हो गए? क्रिकेट खेलना भी हराम हो गया, फ़ुटबॉल खेलना भी हराम हो गया। और अगर कोई ये दलील दे कि क्रिकेट खेलना भी हराम है, फ़ुटबॉल खेलना भी हराम है, बैडमिंटन खेलना भी हराम है, और दलील ये दे कि हदीस में सिर्फ 3 चीज़ों का तज़किरा है, तीर अंदाज़ी, घुड़सवारी और ज़ौजा के साथ दिल लगी, तो जब 3 चीज़ों का तज़किरा है तो चौथी चीज़ अगर कोई कहेगा कि वो हलाल है तो अपनी तरफ से वो हलाल कर रहा है। और कुरान में आता है कि अपनी तरफ से चीज़ों को हलाल व हराम मत करो। तो कुरान की आयतें तो बहुत पढ़ ली जाएंगी, लेकिन ये आयतें गलत जगह पढ़ी जा रही हैं, ये इनका मौके नहीं है। इसलिए कि उलमा ये कहते हैं कि हदीस में जब 3 चीज़ों को, 3 खेलों को हलाल कर दिया तो उसकी वजह देखी जाएगी, इल्लत देखी जाएगी कि इल्लत क्या है जिसकी वजह से उन 3 खेलों को हलाल करार दिया है।
وہ علت ہے کہ ان تین کھیلوں میں فائدہ ہے، جسمانی فائدہ بھی ہے، روحانی فائدہ بھی ہے، اور جہاد میں کام بھی آ سکتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہر وہ کھیل جس میں کوئی جسمانی ایکٹیویٹی ہو، جسمانی فائدہ ہو، یا اس کو کسی بھی لحاظ سے صحت سے فائدہ ہو رہا ہو، تو وہ کھیل جائز ہوگا اسلام میں۔ تو اس میں فٹ بال بھی آ گیا کہ آپ ظاہر ہے فٹ بال کھیلتے کھیلتے آدمی خود فٹ بال بن جاتا ہے، اتنی اس میں ایکسرسائز ہوتی ہے، اور بیڈمنٹن بھی آ گیا، اس میں بھی ایکسرسائز ہوتی ہے۔ تو کوئی بھی کھیل اچھی نیت سے کھیلا جائے گا وہ جائز ہوگا۔ اب اس میں یہ حدیث کا مطالبہ کرنا کہ تین چیزیں تو حدیث میں آتی ہیں، چوتھی چیز انہوں نے اپنی طرف سے نکال لی ہے، تو یہ غلط مطالبہ ہوگا۔ تو اب اس طرح سے یہ سمجھیں کہ جب حدیث میں یہ آ گیا کہ صحابیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہی ہیں کہ میں اپنی ماں کی طرف سے صدقہ کر سکتی ہوں، آپ نے فرمایا ہاں، تو اس سے صدقہ ایک نیکی ہے۔ نیکی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مرنے کے بعد مرنے والے کے عمل کا دروازہ تو بند ہو گیا، لیکن جو بعد میں جو لوگ ہیں نا وہ میت کے لیے نیکی کر سکتے ہیں۔ صدقہ ایک نیکی ہے، تو ایک مثال دی جا رہی ہے صدقے کے ذریعے کہ جیسے ایک یہ نیکی جائز ہے، تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی نیکی جائز ہے۔ صدقے کا ثواب اس لیے نہیں پہنچ رہا کہ وہ صدقہ ہے، بلکہ اس لیے پہنچ رہا ہے کہ وہ نیکی ہے۔ حدیث میں جو کھیلنے کا تذکرہ آتا ہے کہ گھڑ سواری جائز ہے، تو اس لیے نہیں کہ وہ گھوڑے پہ بیٹھ کے دوڑ رہے ہیں، بلکہ اس لیے کہ مفید کھیل ہے، تو جو بھی مفید کھیل ہوگا وہ بھی جائز ہوگا۔ تو اسی طرح یاد رکھیں کہ صدقہ جائز ہے اس لیے کہ وہ نیکی ہے، تو جو بھی نیکی ہوگی وہ جائز ہوگی۔ تو اس لیے اس میں تلاوت بھی آئے گی، اور کوئی بھی نیکی کا کام کیا جا سکتا ہے میت کے لیے۔ اور یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ اذا مات ابن آدم انقطع عملہ الا من ثلاث، کہ جب انسان کی موت واقع ہوتی ہے تو اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے سوائے تین چیزوں کے۔ ان تین چیزوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ کیا، صدقۃ جاریہ او ولد صالح یدعو له او علم ينتفع به، کہ تین چیزیں جاری رہتی ہیں، صدقہ جاریہ، اور وہ علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، اور نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ تو بعض اہل حدیث علماء سے میں نے یہ سنا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہاں بھی صرف تین چیزوں کا تذکرہ ہے، چوتھی چیز کوئی نہیں ہے۔ تو یہ بھی یاد رکھیں، ان تین چیزوں میں اشارہ دے دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو بھی ان تین کی طرح ہوں گی ان کا بھی یہی حکم ہے۔ تو صدقہ جاریہ میت کر کے جاتی ہے اور اس کا ثواب میت کو ملتا ہے۔ اسی طرح علم جو میت نے چھوڑا اس کا ثواب، اور اولاد۔ اب آپ مجھے بتائیں، اولاد جو دعا کرے گی میت کے لیے اس کا ثواب میت کو پہنچے گا، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انقطع عملہ، میت کا جو اپنا عمل ہے، اپنا عمل، اس عمل میں اولاد بھی داخل ہے، وہ منقطع ہو جاتا ہے سوائے تین چیزوں کے۔ تو کسی دوسرے کا عمل بھی میت کے لیے منقطع ہو جاتا ہے، اس کا حدیث میں تذکرہ نہیں ملتا، بلکہ دوسری حدیث میں ملتا ہے کہ وہ جاری رہتا ہے۔ تو جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن شفاعت کریں گے، یا کسی کے دنیا سے جانے کے بعد جو لوگ اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اب دیکھیں حدیث کے ظاہر کو اگر لینا ہے نا، تو حدیث میں تو آتا ہے کہ میت کی اولاد جو میت کے لیے دعا کرے وہ فائدہ ہوتا ہے۔ تو کیا مطلب کوئی اور دعا کرے گا تو فائدہ نہیں ہوگا؟ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ جو تین چیزیں حدیث میں بیان ہو رہی ہیں، تین میں مقصد حصر نہیں ہے، کہ انحصار نہیں ہے کہ یہی تین، اس کے علاوہ بھی ہیں بہت ساری۔ تو یہ تو تین سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر دیا۔ تو اس لیے راجح قول ہماری رائے میں یہی ہے کہ میت جب دنیا سے جاتی ہے تو کوئی بھی نیکی کر کے اس کو ثواب پہنچایا جا سکتا ہے۔ ہاں، یہ جو ایک اشکال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہاں ثابت ہے کہ کسی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایصال ثواب کیا ہو، یا صحابہ سے کہاں ثابت ہے؟ تو یاد رکھیں، اجتماعی سطح پہ ایصال ثواب کا اہتمام کرنا یہ بدعت ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اجتماعی سطح پہ یہ کام کیا ہوتا، میت کو ثواب پہنچانے کے لیے کوئی کام کیا ہوتا یا صحابہ نے کیا ہوتا، تو یقیناً وہ چھپتا نہیں پھر لوگوں سے۔ تو اسی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ اجتماعی سطح پہ قرآن خوانی کرنا میت کو ثواب پہنچانے کے لیے، اجتماعی سطح پہ کوئی عمل کرنا یہ بالکل بدعت ہے، کیونکہ اجتماعی سطح پہ اگر کوئی عمل ہوتا تو صحابہ سے وہ ثبوت ہوتا، یعنی وہ چھپتا نہیں ہم سے، صحابہ نے کیا ہوتا تو یقیناً اس کو دیکھنے والی ایک جماعت ہوتی ہے، کچھ چند لوگ ہوتے وہ نقل کرتے۔ تو نقل نہیں ہے تو اس کی علامت ہے کہ اجتماعی سطح پہ ثابت نہیں ہے۔ باقی رہا انفرادی مسئلہ، تو انفرادی سطح پہ جب ایصال ثواب کیا جاتا ہے تو دل میں محض نیت کی جاتی ہے کہ میں یہ عمل کر رہا ہوں، اے اللہ اس کا ثواب میت کو پہنچا دے۔ تو یہ چیز چھپی ہوئی چیز ہے، اس کے بارے میں یہ کہنا کہ نبی یا صحابہ سے ثابت نہیں ہے، تو ثابت اس لیے نہیں ہے کہ یہ چھپا ہوا عمل ہے۔ کوئی بھی صحابہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نیک عمل ثابت ہے۔ اب نیک عمل میں آپ کی نیت کیا ہے کہ یہ میت کو ثواب ملے یا نہ ملے، یہ نیت تو تھوڑی کوئی بیان کرے گا، یہ نیت تو نقل نہیں ہوگی نا، یہ تو دل کا حال ہے۔ نقل تو وہ عمل ہوتا ہے جو ساری دنیا دیکھ رہی ہو، تو یہ عمل نقل نہیں ہوا، تو نقل نہ ہونا
یا روایت میں یا حدیث میں اس کا تذکرہ نہ ہونا اس کی علامت نہیں ہے کہ صحابہ یا نبی نے یہ عمل کیا ہی نہیں ہے سرے سے، یہ اس کی علامت نہیں ہے۔ ہاں اجتماعی سطح پہ کیا ہوتا تو ضرور نقل ہوتا، کیونکہ وہ ساری دنیا دیکھتی ہے، لیکن نیک عمل کیا اور دل میں آپ کی نیت کیا تھی، یہ نیت کوئی بیان کرنے والا نہیں ہے۔ تو ہم نبی کی دوسری حدیث دیکھتے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابیہ کو اجازت دی ہے کہ میت کی طرف سے صدقہ کر لیا کرو، تو اس صراحت کے بعد ہمارے پاس مزید کسی دلیل کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ اسے صاف پتہ چلتا ہے کہ بھئی میت کے لیے نیک عمل کیا جا سکتا ہے، لہذا اب اس میں اصرار کرنا کہ صرف صدقہ جائز ہے باقی چیزیں جائز نہیں ہیں، تو یہ بالکل ایسا ہی ہوگا جیسے 3 کھیل جائز ہیں باقی کھیل جائز نہیں ہیں، مرنے کے بعد 3 عمل جاری رہتے ہیں باقی کوئی کسی اور کی دعا کا میت کو ثواب ہی نہیں ملتا، تو یہ بالکل ایسے ہی بات ہو جائے گی۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ یہ مسئلہ بہرحال ہے اختلافی، بعض فقہا مجتہدین میں سے اس کے بھی قائل ہیں کہ صدقات و خیرات کے علاوہ کسی اور چیز کا ثواب نہیں ملتا، اور جو مسئلہ اختلافی ہو اس میں تشدد جائز نہیں ہے۔ احناف نے یہ والی رائے لی ہے کہ ہر قسم کی نیکی کا ثواب میت کو پہنچایا جا سکتا ہے، اور احناف نے جو امام حنیفہ کے جو فالوورز ہیں انہوں نے یہ رائے اس لیے اس کو فالو کیا ہے 2 وجہ سے۔ ایک تو یہ کہ دلائل کے لحاظ سے یہ رائے مضبوط ہے، جیسے کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے دلائل پیش کیے۔ دوسرا اس لیے بھی کہ اس میں اللہ کی رحمت کو ایک وسعت دی گئی ہے۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ صرف صدقہ جائز ہے، اس کا ثواب پہنچانا جائز ہے، باقی کسی چیز کا جائز نہیں ہے، تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ آپ اللہ کی رحمت کو محدود کر رہے ہیں کہ بھئی میت جو دنیا سے چلی گئی بس اس کو اب صدقے کا ثواب ہی مل سکتا ہے باقی نہیں مل سکتا۔ تو دونوں طرف اگر دلائل دیکھے جائیں تو ہم ان دلائل کو ترجیح دیں گے جس میں ہمیں اللہ کی رحمت کا عنصر زیادہ نظر آ رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جگہ جگہ اپنے آپ کو رحمان کہتا ہے، رحیم کہتا ہے، مسلمانوں پر خاص طور پر رحم کرنے والا ہے، تو اس میں میت کو فائدہ زیادہ ہے اگر اس قول کو لیا جائے، کیونکہ صدقہ و خیرات بھی لوگ کریں گے اور ساتھ ساتھ جو نیکی ان کو توفیق ہوگی میت کے لیے کریں گے، تو اس میں جا کیا رہا ہے، یعنی مطلب ہے کہ اس سے نیکی کو فروغ ہو رہا ہے نا معاشرے میں، اور معاشرے میں بھلائی کو پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ تو یہ شریعت کی حکمت اور مصلحت کے عین مطابق ہے یہ چیز کہ لوگ کسی بھی بہانے بھلائی کی طرف آئیں، چلو اپنے لیے نہیں کرتے تو میتی کے لیے کر لیں نیکی، کسی بہانے بھی معاشرے میں نیکی کو فروغ تو ہوگا نا، نیکی پروموٹ ہوگی، تو اس لیے احناف نے اس رائے کو ترجیح دی ہے۔ اور دوسری رائے کالعدم نہیں ہے، یعنی ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ 100% قرآن و سنت کے منافی ہے، کیونکہ بہرحال یہ بھی ایک بات ہے کہ صحابہ کرام سے صراحتاً منقول نہیں ہے کہ انہوں نے میت کے لیے کوئی ثواب کا پہنچانے کا اہتمام کیا ہو، صراحتاً ثابت نہیں ہے، اور جو ہے اس ثابت نہ ہونے کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ تو دونوں طرف آ رہا ہیں علماء کی، لہذا کوئی کسی بھی قول پر عمل کرتا ہے تو وہ ٹھیک ہے۔ ہم اس قول کو لیتے ہیں جو احناف کا قول ہے، اس کی وجہ میں نے آپ سے عرض کر دی ہے کہ اس میں اللہ کی رحمت کی وسعت بھی زیادہ ہے اور اس میں میت کو ثواب بھی ہے، اور اس بہانے معاشرے میں نیکی کو فروغ بھی ملتا ہے۔ تو البتہ آخر میں ایک بات ضرور کروں گا کہ دیکھیے، میں نے عرض کیا کہ یہ ٹھیک ہے، ہماری رائے میں یہ جائز ہے کہ آپ کوئی بھی نیکی کا ثواب پہنچا سکتے ہیں، لیکن اس میں 2 چیزوں کا اہتمام بہت ضروری۔ نمبر 1، اجتماع ثابت نہیں ہے، اس لیے میت کے لیے اجتماعی سطح پہ قرآن خوانی کرنا بہرحال بدعت عمل ہے، اس سے اجتناب کرنا ضروری ہے، کیونکہ اجتماع کے لیے الگ سے ثبوت چاہیے جو کہ قرآن و سنت میں ہمیں اور اسلاف میں کہیں بھی نہیں ملتا۔ دوسری بات یہ کہ جس چیز کا حدیث میں صراحتاً ذکر ہے اس کو زیادہ فوکس کرنا چاہیے۔ اب دیکھیے حدیث میں آتا ہے نا، ہر کھیل باطل ہے سوائے 3 کے۔ 3 کھیلوں میں جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھڑ سواری کا بھی تذکرہ کیا، تو یہ 3 کو جو فوکس کیا جا رہا ہے، یقیناً یہ کھیل تو ایسے ہیں جن پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا مہر لگ گئی ہے کہ یہ تو فائدے مند ہے۔ اب آپ ان کھیلوں کو چھوڑ کر زیادہ فوکس کر رہے ہو کرکٹ کو، اور دلیل یہ دے رہے ہو کہ ہر وہ کھیل جو صحت کے لیے مفید ہے، تو ٹھیک ہے کرکٹ بھی کھیل سکتے ہیں آپ، لیکن زیادہ مفید تو وہی ہوگا نا جس کا حدیث میں صراحتاً تذکرہ ملتا ہے۔ تو اسی طرح یاد رکھیں کہ اگر آپ حدیث کو فالو کرنا چاہتے ہیں تو ایصال ثواب کے جتنے بھی طریقے ہیں جو جائز طریقے ہیں، یعنی اجتماع نہ ہو، اجتماعی سطح پہ نہ ہو، تو وہ سارے ٹھیک ہیں، لیکن فوکس اس کو کریں جس کا حدیث میں صراحتاً ذکر ہے، اور وہ ہے صدقہ و خیرات۔ جبکہ میں مشاہدہ کر رہا ہوں کہ آج کل لوگ صدقات و خیرات کو زیادہ فوکس نہیں کرتے، قرآن خوانیوں پہ زیادہ زور لگاتے ہیں لوگ۔ تو اس لیے فوکس اسی کو کرنا چاہیے جس کا حدیث میں صراحتاً تذکرہ ملتا ہے، اور وہ صدقات و خیرات ہے۔ تو جب کسی کا انتقال ہو جائے تو میت کے لیے صدقہ کا اہتمام کرنا چاہیے، چپکے سے غریبوں کو کھانا کھلا دیں، یا چپکے سے کسی کی مدد کر دیں، یا صدقہ جاریہ کا اہتمام کریں، میت کے لیے کنواں کھدوا دیں، مسجد بنوا دیں، مدرسہ بنوا دیں، یا کسی یتیم کی کفالت کر لیں،
تو اس طرح کے جو کام ہیں وہ کر لیں تو انشاءاللہ اس میں ثواب زیادہ ہوگا۔ بات موضوع مکمل ہو جائے تو اس لیے میں 2 باتیں اور یہاں کہوں گا کہ یہ جو ہم میت کو ثواب پہنچاتے ہیں، چاہے صدقات و خیرات کی شکل میں ہو یا کسی بھی شکل میں، تو یہ صدقات و خیرات کا جو ثواب ہے تقسیم ہو کر پہنچتا ہے یا سب کو برابر پہنچتا ہے؟ مثال کے طور پر میں نے 100 روپے صدقہ کیے، مثال خیر اچھی دینی چاہیے، میں نے 1 لاکھ روپے صدقہ کیے فرض کریں، تو 1 لاکھ روپے صدقے میں نے یہ نیت کی کہ میرے والد کو ثواب پہنچے۔ تو اب اس میں علماء کی 2 رائے ہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ اب اس کا ثواب آپ کو نہیں ملے گا، صرف آپ کے والد کو ملے گا۔ آپ کو والد پر احسان کا ثواب تو ملے گا، لیکن صدقے کا ثواب چونکہ آپ نے والد کے لیے کر دیا تو صدقے کا ثواب پورا والد صاحب کو پہنچے گا۔ اگر آپ نے 100 روپے صدقہ کیے اور دل میں نیت کر لی والد اور والدہ، والدین دونوں کے لیے، تو 50 روپے صدقے کا ثواب والد صاحب کو، پھر وہی 100 روپے کی مثال آ گئی، 1 لاکھ کی ٹھیک تھی، تو 1 لاکھ روپے آپ نے صدقہ کیے، 50,000 والد کو، 50,000 والدہ کو۔ تو اب کیا ہوگا کہ یعنی بعض علماء کی رائے ہے کہ یہ ثواب تقسیم ہو جائے گا، ڈیوائیڈ ہو جائے گا، 1 لاکھ دونوں کے لیے صدقہ کیے تو 50 والد کے لیے ہو جائیں گے، 50 والدہ کے لیے۔ اور بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ نہیں، جتنے پیسے آپ صدقہ کر رہے ہیں سب کو برابر ثواب ملے گا۔ آپ کو بھی 1 لاکھ کا ثواب ملے گا کہ 1 لاکھ روپے آپ نے صدقہ کیا، اور اس کا ثواب والد صاحب کو بھی ملے گا، اور 1 لاکھ ہی کا ثواب والدہ کو بھی ملے گا۔ تو یہ دونوں رائے ہیں علماء کی۔ دلائل کے لحاظ سے جو پہلی رائے ہے وہ زیادہ مضبوط ہے کہ ثواب تقسیم ہوتا ہے دلائل کی روح سے، کیونکہ جب افاتصدق عنہا حدیث کے الفاظ ہیں کہ کیا میں ماں کی طرف سے صدقہ کروں، تو اس سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ وہ ماں کی طرف سے ہو رہا ہے، پھر اپنی طرف سے نہیں ہو رہا۔ تو اپنی طرف سے ماں کی خدمت کا ثواب تو ملے گا، صدقہ پھر ماں کی طرف سے ہو جائے گا۔ تو اس حدیث کے ظاہر سے یہی پتہ چلتا ہے کہ ثواب ڈیوائیڈ ہو کے پہنچتا ہے، تقسیم ہوتا ہے۔ اور لیکن بعض علماء اس کے قائل ہیں کہ اللہ کی رحمت سے کیا بعید ہے کہ بھائی آپ کو بھی پورا ثواب دے دے اور جو ہے وہ سب کو پورا ثواب دے دے۔ تو فتویٰ اس دوسرے قول پہ دیا جاتا ہے کیونکہ اس میں اللہ کی رحمت سے اچھی امید لگائی جاتی ہے۔ دلائل کے لحاظ سے پہلا قول زیادہ قوی ہے۔ آسک مفتی طارق مسعود۔